बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस तारक जहांगीरी के मसले ने पीटीआई के अंदर एक अच्छी खासी से भी ज़्यादा बड़ी सफ़े मातम बिछा दी है और ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो रहा और शायद इस सदमे में वो उन सेशन जजों का तबादला भी शामिल हो गया है, उनके तबादले का सदमा भी शामिल हो गया है जिनका तबादला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने किया है। और वो 2-4 नहीं है, वो कोई 48 के करीब जज हैं और एक ये रूटीन का तबादला है। इत्तेफाक से इनमें वो 3-4 जज भी शामिल हो गए हैं तबादले वालों में, जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो पीटीआई को बहुत आउट ऑफ द वे जाकर सहूलियात दे रहे थे, रिलीफ दे रहे थे। और ख़ास तौर पर उनमें भी ख़ास तौर पर वो पिंडी वाला जज जिसका मलिक एजाज़ आसफ़ नाम का जो जज है, जो जेल के अंदर घुसकर अमले को लाइन हाज़िर कर देता था कि इमरान ख़ान को फ़लाँ सहूलत भी दो, फ़लाँ सहूलत भी दो, तो उसके तबादला का भी दुख है। हालांकि वो मलिक एजाज़ आसफ़ अगर अब उसका तबादला ना होता तब भी वो कोई इमरान ख़ान को ख़ास रिलीफ देने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि अब मामलात बदल गए हैं। अब तो रुत ही बदल गई है, अब तो कुछ और ही होने वाला है। तो एक इस पर बात करेंगे सफ़े मातम पर, और फिर दूसरी ये है कि जो इमरानदार जजेज़ हैं, यानी इमरानी जज जिनको ख़ुद इमरान ख़ान ने कहा था कि ये पीटीआई के जज हैं, वो मौलाना फजल रहमान के मामलात पर बहुत गहरी या बेताबी से नज़र रखे हुए हैं कि मौलाना क्या करते हैं और मौलाना क्या करने वाले हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और फिर ये है कि सितंबर में कुछ ऐसे फ़ैसले होने वाले हैं। सितंबर से मुराद ये है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर कुछ ऐसे फ़ैसले होने वाले हैं जो ड्यू थे और डिले होते गए और जिनके बारे में हमारा अंदाज़ा था कि ये शायद अगस्त के वस्त में होंगे, लेकिन बहुत सारे काम हमारे अंदाज़ों से आगे जाकर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जाली डिग्री वाला तारक जहांगीरी देख ले, इसके बारे में हमारा ख़्याल था कि ये जब डिग्री का इशू बना था तो हम सब लोगों का ये ख्याल था कि ये 10-15 दिन के अंदर अंदर ये साहब जो हैं ये भाग जाएंगे, ये भगा दिए जाएंगे। लेकिन वो आपने देखा कि कैसी ढीठ हड्डी के साबित हुए कि डटे रहे, और अब भी उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि ख़बरदार आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, अक्टूबर तक इंतज़ार करना है, अक्टूबर तक मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक होने से मुराद ये है कि ये जुडिशल कमीशन में जो फ़ैसला ये मामला जाएगा, रेफरेंस इनका जाएगा, तो वो इनके हक़ में फ़ैसला दे देंगे और कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के फ़ैसले को कालादम करार देंगे। कैसे कालादम करार दे देंगे? एक यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के अरकान ये कह रहे हैं कि ये डिग्री जाली है, हमने ये जारी ही नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कालादम कैसे करार दे सकती है? और यहाँ ये भी एक गुल मचाया जा रहा है कि सिंडिकेट ने फ़ैसला करते वक्त तारक जहांगीरी को सुना ही नहीं। भाई सुना तब जाता है जब एक इल्ज़ाम हो और दोनों तरफ से मामला मशकूक हो, तो फिर सुनकर सुनवाई करके तहकीकात करके ये मालूम किया जाता है कि किसका मौक़िफ़ सच्चा है, किसका झूठा। मसलन 2 अफराद में लड़ाई हो गई हो तो बज़ाहिर एक फ़रीक कसूरवार हो, लेकिन तब भी दूसरे फ़रीक को सुना जाता है कि शायद कोई इसकी बेगुनाही या इसका कम कसूर होने का भी कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन जहाँ तो मसला ये है कि वो ये डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने जारी ही नहीं की, अब इस पर उसका मौक़िफ़ क्या लेकर सुना जाएगा? एक जाली नोट पकड़ा जाए तो चलिए, वो जाली नोट जिसके कब्ज़े से पकड़ा जाएगा उसकी सुनवाई तो चलिए हो सकती है कि भाई वो उससे पूछा जाए कि तुमने ये नोट कहाँ से लिया, तुम्हारे साथ कोई हाथ हो गया, तुम्हें कोई जालसाजी से हाथ दिखा गया। लेकिन उस जाली नोट की बाबत तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी ना, कि वो तो जाली है। उसकी इंक्वायरी क्या करेंगे कि ये जाली है, लेकिन पर तहकीकात कर लेते हैं शायद असली हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब एक डिग्री इस यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की और उस कॉलेज में जिसकी बुनियाद पर ये डिग्री ली गई, उस कॉलेज वालों का कहना है कि इस नाम का कोई आदमी कभी हमारे तालीमी इदारे में दाखिल ही नहीं रहा, तो अब इस पर मौक़िफ़ लेने की गुंजाइश कहाँ से रह जाती है? लेकिन वो एक शोर होगा मचाना है, उन्होंने शोर मचाना, झूठ बोलना है। और अब
ان کی اصلیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ڈگری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ 40 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جعلی ڈگری کو 40 سال ہو جائیں اور وہ 40 سال کے بعد پکڑائی میں آ جائے یا 30 سال کے بعد پکڑائی میں آ جائے تو ایک پھر قانون بن جانا چاہیے کہ چونکہ یہ 40 سال تک پکڑی نہیں گئی لہٰذا اس کو اصلی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کی تمام سوشل میڈیا جو ہے، پی ٹی آئی کے تمام لیڈر جو ہیں جو میڈیا سے منسلک ہیں یا جو میڈیا پر بات کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ اس بات کا انتقام ہے کہ وہ جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا وہ خط جو ایک سازش تھی اور اس خط کی سازش کے پیچھے جنرل فیض حمید تھا، اور پھر وہ سپریم کورٹ کا ایک جج تھا جس نے فیض حمید کی ہدایات کی روشنی میں اس خط کا ڈرافٹ لکھا اور پھر ان 6 ججوں نے دستخط کیے۔ لیکن اس سے قطع نظر وہ خط لکھتے یا نہ لکھتے، اگر جعلی ڈگری کسی بھی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس جعلی ڈگری کو اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ چونکہ یہ ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے خط لکھے لہٰذا اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، آپ یہ شکوہ کر سکتے ہیں اور اس میں لاجک ہو بھی سکتی ہے، سچائی ہو بھی سکتی ہے، اور جو سچائی نہیں بھی ہو سکتی کہ جناب جعلی ڈگری کا تو اداروں کو پہلے سے پتہ تھا لیکن انہوں نے آنکھ بند کیے رکھی، تو جب یہ صاحب باغی ہوئے تو وہ کیس لے آئے۔ تو یہ آپ ایشو اٹھائیے، ٹھیک ہے، اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، لیکن اس ایشو کو اٹھانے کے باوجود وہ جعلی ڈگری اصلی نہیں بن سکتی۔ اب موصوف کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنی ڈھٹائی سے کام لیتے ہیں اور کب تک استعفیٰ نہیں دیتے۔ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جس یونیورسٹی سے ڈگری لینے کا ان کا دعویٰ ہے وہ یونیورسٹی انکار کر گئی ہے کہ ہمارے ہاں سے یہ ڈگری جاری نہیں ہوئی، اور وہ کالج بھی کہتا ہے کہ اس نام کا طالب علم تو کبھی ہمارے ہاں داخل ہی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد تو موصوف کو 1 منٹ نہیں لگانا چاہیے، استعفیٰ دے کر چلے جائیں، کہیں کاشی چلے جائیں، ہریدوار چلے جائیں، کسی بھی مقدس پوتر مقام کی طرف چلے جائیں۔ پاکستان میں ان کا پھر استعفیٰ دے کر رہنا بنتا نہیں ہے، لیکن کمال کی بات ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا مسلسل رابطہ ہے کہ اکتوبر تک انتظار کریں، اکتوبر میں ہمارے جج آ جائیں گے، اور جب ہمارے جج آ جائیں گے تو وہ پھر آپ کا ریفرنس خارج کر دیں گے۔ اور یہ ان کی ایک اور شیخ چلی والا خواب ہے۔ جس طرح کے خواب اب تک یہ دیکھتے رہے، یہ تو خود عمران خان خواب دیکھتا ہے کہ اکتوبر میں میری حکومت آ رہی ہے، اکتوبر میں سب کچھ بدل جائے گا اور دسمبر میں میری حکومت آ جائے گی۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ خواب جان بوجھ کر دیکھے جاتے ہیں، کارکنوں کو باندھے رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا نا۔ مسلسل جب سے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے انہوں نے اپنے ورکرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جب یہ گرفتار ہوا اور اگلے دن پھر سپریم کورٹ نے اس کو رہا کر دیا تو یہ پہنچا تھا زمان پارک، اور زمان پارک میں اس نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کی تو بات رہ گئی ہے، 1 ہفتے کے بعد ہماری حکومت ہونی ہے، اور اس 1 ہفتے کو گزرے کتنے دن ہو گئے۔ تو خیر اب سنا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد امریکی گرین کارڈ ہولڈر کی باری آ سکتی ہے، کیونکہ قانون میں گنجائش نہیں ہے دوہری شہریت کی کہ کوئی دوہری شہریت والا جج بن سکتا ہے۔ تو ان کے پاس پولیس صرف ایک ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہوتا، اس پر دوہری شہریت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بحث طلب مسئلہ ہے کہ اس لیے جس کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے اس کو وہ ساری سہولتیں امریکہ میں ملتی ہیں جو امریکہ کے پاسپورٹ ہولڈر کو ملتی ہیں۔ ٹیکنیکل سا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں کسی گرین کارڈ ہولڈر کو ملازمت نہیں ملتی اس طرح کی جس طرح کی ہمارے ہاں مل جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، اب مجھے زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے لیکن معلومات لیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی بھی باری ہے، اور اس کے بعد وہ جو پلاٹو والا جج ہے جو اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنا پراپرٹی کا دھندا کرتا ہے اور لوگوں کو بلا کر دھمکاتا ہے، اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ یہ 2 ججوں کی باری مزید آنے والی ہے، اور اس معاملے میں لیٹ ہوا اور یہ کچھ مزید لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج سے 3 مہینے پہلے کی کیفیت میں اور آج کی کیفیت میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ اور اس فرق آنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات اصل میں جڑے ہوئے تھے فیض حمید نیٹ ورک سے۔ اس نے ججوں کو بھی ایک بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہم لوگ کر لیں گے،
اور عمران خان کی حکومت ہوگی اور آپ ہی آپ ہوں گے، اور عمران خان اوپر ہوگا، ادھر آپ ہوں گے ادھر میں ہوں گا۔ تو یہ جو ایک ٹریپ تھا فیض حمید کا، اس میں پھر جج بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ جو پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دی گئی اس کے مانگے بغیر، تو اس کے پیچھے بھی فیض نیٹ ورک کی یہ یقین دہانی تھی کہ بس چند مہینے کی بات ہے، اس کے بعد عمران خان نے آ جانا ہے، آپ نے یہ اینٹ اٹھا کر ادھر رکھ دینی ہے، باقی کام ہم نے کر لینا ہے۔ اور یہ وہی بتی ہے جو 9 مئی کو ورکروں کو دکھائی گئی تھی، کہ ورکروں سے کہا گیا تھا کہ آپ نے بس فلاں جگہ پہنچنا ہے، اینٹیں چلانی ہیں، پتھراؤ کرنا، ایک آدھ چیز کو آگ لگا دینی، نعرے لگانے، بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد شام تک انقلاب لانا ہمارا کام ہے۔ شام ہوتے ہی ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور یہ جتنے بھی جتھے نکلے تھے ان کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ان میں جوش آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس میں جوش کے بجائے اعتماد نظر آ رہا ہوگا۔ اعتماد تھا کہ ہم آ گئے اور اب ہماری حکومت آنے والی ہے۔ آپ ان کے فکرے یاد کریں، وہ جو ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اب ہم ان کو بتائیں گے، یعنی ظاہر ہے کسی جلوس میں کسی عمارت پر لاٹھی پتھراؤ کر کے آگ لگا کر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اب ہم انہیں بتائیں گے، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ کسی بھی عمارت پر پتھراؤ کرنا یا اسے آگ لگا دینا، یہ تو ہمارے جو اشتعال انگیز جلوس ہوتے ہیں، بے قابو جلوس ہوتے ہیں، وہ تو لگاتے ہی لگاتے ہیں۔ یہ جو ان کا اعتماد تھا نا کہ اب ہم ان کو بتائیں گے اور اب انقلاب آ گیا ہے۔ بلکہ مجھے ایک خاتون کا فقرہ بھی یاد ہے جس نے کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستانی فوج ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، پاکستانی فوج اب موجود ہی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے فقرے اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ انہیں کچھ ایسی بات کہی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کا کھیل ہے، اس کے بعد حکومت پر ہمارا قبضہ ہوگا اور انقلاب آ جائے گا۔ تو یہ اسی طرح کا لارا جنرل فیض نے ججوں کو بھی لگایا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے حامی، عمران خان کی پارٹی کے جج، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے جج، تو عمران خان کے الفاظ میں پی ٹی آئی کی جو جج دم پر کھڑے ہو گئے تھے، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دم پر اس طرح نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا تھا وہی پکڑا گیا، یعنی وہ ڈان، وہ مافیا کا ہیڈ وہی پکڑا گیا، جس مافیا کی بل بوتے پر کہ بھئی اب تو ہم مافیا کا حصہ ہیں۔ یہ جج بھی اس مافیا کا حصہ تھے، یہ بہت سارے صحافی بھی اس مافیا کا حصہ تھے، بہت سارے میڈیا مالکان بھی اس مافیا کا حصہ تھے، اور ملک کے بہت سارے طاقتور سرکاری اور غیر سرکاری افسر اور حکام وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ اب ہم اس مافیا کا حصہ ہیں اور مافیا کی حکومت آنے والی ہے۔ وہ مافیا ٹوٹ گیا۔ اب مافیا کے جو ریمننٹس ہیں، جو بقایا جات ہیں، جو باقیات ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، لیکن یہ ٹامک ٹوئیاں بھی چند دنوں کی، چند مختصر گھڑی کے مہمان ہیں، اور پھر ان کی مہمانداری جب تک ہوگی سو ہوگی، تو یہ دیکھیں گے۔ بہرحال عمران خان کی عدلیہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیجیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو ایک امید افزا اطلاع یہ دی گئی ہے کہ انہوں نے آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ معاملہ اٹکا ہے اور چند دنوں میں یہ اٹکن نکل جانی ہے، اور چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ حکومت میں شامل نہ ہوں، لیکن حکومت میں کھڑے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور بلوچستان میں ان کو جو شیئر وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے گا۔ پختونخوا میں جو وہ عہدہ مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں 50-50 رائے ہے کہ شاید مل جائے شاید نہ ملے، لیکن مولانا کو اس پورے سسٹم کا ایک حصہ بنانے کی جو منزل ہے وہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقاتوں میں طے ہو چکی ہے۔ اب کچھ فارمیلٹیز ہیں، کچھ شکوے شکایات ہیں، کچھ اختلافات ہیں، وہ یہ چند دنوں سے زیادہ آگے یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہونا کیا ہے، اب دن رہ گئے تھوڑے، آج ہے 2 ستمبر، اور 15 سے 16، 17، 18 ستمبر تک جو معاملات حکومت نے کرنے ہیں، ریاست کے مفاد میں کرنے ہیں، اور جن کو ریاست کی حمایت بھی حاصل ہے، وہ انہی دنوں میں کرنے ہیں۔ کل آپ نے بیان سنا ہوگا اسپیکر ایاز صادق کا، انہوں نے کہا
کہ چیف جسٹس کو توسیع دینی ہے یا نہیں دینی، اس پر اگلے ہفتے پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کے اجلاس میں بات ہوگی۔ اب اس پر پی ٹی آئی والے تھوڑے کنفیوز ہیں کہ یہ کیا بیان دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ایکسٹینشن اگر آپ نے مجھے دی میں تب بھی نہیں لوں گا۔ تو اس پر یہ پھر ایاز صادق نے یہ بات کیوں کہی؟ دراصل ایاز صادق بھی وہ بات کو کیموفلاج کر کے کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ نہیں آنا کہ چیف جسٹس کو توسیع دینی ہے کہ نہیں دینی، بلکہ اس کے بجائے ایک قانون پاس ہونے والا ہے انہی تاریخوں میں جو میں نے بتائی ہیں، 16، 17، 18 ہو سکتا ہے ان سے پہلے ہی پاس ہو جائے، اور وہ قانون یہ پاس ہوگا کہ تمام سرکاری افسروں کی مدت ملازمت یعنی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ ایک تجویز 2 سال کی ہے، ایک تجویز 3 سال کی ہے۔ تو جب تمام ملازموں کی ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھ جائے گی تو وہ کام ہو جائے گا جس سے یہ عمران خان کی پارٹی ڈری ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے جج حضرات ڈرے ہوئے ہیں، جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں، جو آئین کو ری رائٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جو اب اس نایاب ہوتی ہوئی کمجاب ہوتی ہوئی مخلوق میں شامل ہیں جو اس بات کی قائل ہے کہ پارلیمنٹ بالادست نہیں، بالادست تو ہم ہیں۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں ایسے ججوں کی ایک اچھی خاصی تعداد آ گئی ہے، پہلی مرتبہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی قائل ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے آج تک کوئی سپریم کورٹ نہیں دیکھی جو پارلیمنٹ کو مانتی ہو۔ یعنی اس پارلیمنٹ میں بھی ڈویژن ہے، ایک حصہ پارلیمنٹ کو مانتا ہے، دوسرا پارلیمنٹ کو نہیں مانتا۔ اور اب اخبارات میں تو یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر زیر بحث آتی ہیں اور زیر بحث آ رہی ہیں کہ آخر یہ راز کیا ہے کہ وہ جو انالحق صاحب ہیں وہ پہلے تو ایک ارینج قسم کی بندوبستی فنکشن میں شریک ہوئے جس میں ان کی ملاقات امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل سیکریٹری سے ہونی تھی، اور اس کے ملاقات کے لیے یہ سارا ڈرامہ پروگرام کا سٹیج کیا گیا۔ اس پولیٹیکل سیکریٹری سے راز و نیاز ہوئے بند کمرے میں چائے کے کپ پر، اور اب وہ تفصیلی فیصلہ سنانے کے بجائے اچانک امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جب ایسی باتیں ہوں گی تو سوال تو اٹھے گا کہ بھئی یہ ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی ایجنڈا تو ہے نا جس کی یہ علامتیں ہیں، کوئی ایجنڈا تو ہے۔ تو یہ ابھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ ایجنڈے سارے جو ہیں یہ بلڈوزر کے نیچے آنے والے ہیں۔ یہ ستمبر میں جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا جلسہ 8 ستمبر کا، اطلاع یہی ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہونے والا، اور جب محمود اچکزئی کے ذریعے پی ٹی آئی نے رابطہ کیا مسلم لیگ کی حکومت سے، تو اس میں ان کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر سی بی ایم کے طور پر ہمیں 8 ستمبر کو جلسہ کرنے دیا جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے مذاکرات جس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی اس اعلان کے بعد کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، مطلب یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو جلسہ ہونے کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے۔ یہ تو انہوں نے کہا جو ان سے ملاقات ہوئی محمود اچکزئی کے ساتھ، اور لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک الگ پروگرام میں یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت ملے گی۔ اب یہ فکرہ ایسا ہے کہ جس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہنے والا حکومت کی طرف سے بول رہا ہے یا وہ حالات کی طرف سے بول رہا ہے، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بات کی ہے یا حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کی ہے، کیونکہ وہ وزیر ہے، وفاقی کابینہ کا حصہ ہے رانا ثناء اللہ۔ بہرحال انہوں نے یہ فکرہ گول مول انداز میں کہا کہ جیسے وہ تو انہیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اجازت دینی ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس جلسے پر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مورال مزید ڈاؤن ہوا ہے، اور ویسے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پر جس کی قیادت ہے وہ خوش بھی ہے کہ چلو ہم ننگے ہونے سے بچ گئے۔ ننگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو جلسے میں حاضری 7-8 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ ایکسپوجر ہو جائے گا ان کا، بے عزتی ہو جائے گی، تو وہ خوش ہے کہ اچھا ہے کہ جلسہ ہونے کی اجازت نہ ملے۔ اور باقی جو ادارے ہیں، جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، اس کا جو موڈ ہے کہ اس کو جلسے نہیں کرنے دینے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جلسوں سے ڈر رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جماعت اسلامی نے
اتنا لمبا دھرنا دیا، ٹی ایل والوں نے دھرنا دیا، اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں دھرنا دینے وہاں پہنچ جاتی ہیں، حکومت کو اس سے کیا خاص فرق پڑتا ہے؟ دراصل 9 مئی کا مدعا ہی ایسا ہے کہ ریاست نے طے کر لیا کہ اس پارٹی کو ہم نے کام ہی نہیں کرنے دینا، عملاً اسے کالعدم کر دینا ہے۔ جب قانونی طور پر کالعدم کرنے کا مرحلہ آئے گا، وہ تو جب آئے گا تب آئے گا، اس وقت دیکھ لیں گے، لیکن پہلے ہی اس کو ہم نے ڈس فنکشنل کر دینا ہے، اس کو ڈیمورلائز کر دینا ہے، اس کو اس میں معطل بنا دینا ہے، اس کو مفروض کر دینا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔